हिंदू मुस्लिम झगड़ा करे, मैं झगड़ा होने देता ही नहीं हूं। मेरे खिलाफ चंद हार्डली कोई आपको हिंदू मिलेंगे, अक्सर जो मेरे खिलाफ है मुसलमान ही है। आप अगर नेट पे जाएंगे ना, आप गूगल करो जाकिर नाइक इन्वर्टेड कॉमर्स में, 62 लाख से ज्यादा वेबसाइट है। 62, कोई भी मुसलमान मुकर्रर की दुनिया में 62 लाख वेबसाइट पे है ही नहीं। नंबर 2 पे आते दीदा, जिससे मैं मुतासिर हुआ, उसके है 14 लाख, मेरे 62 लाख है। कितने? 62 लाख। और अब जाओ उसके अंदर टॉप 10 में तो एक वेबसाइट मिलेंगी जाकिर के खिलाफ। अक्सर क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में सही नजरिया पेश करता हूं, ये गलत है, ये सही है, तो क्या हो रहा है, बहुत से मुसलमानों की दुकान बंद हो रही है। तो दुकान बंद हो रही है तो जाकिर के खिलाफ, जाकिर काफिर, जाकिर काफिर, जाकिर ये एक एसएमएस घूम रहा है इधर गुजरात में कि जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए, घूम रहा है। अरे जो शख्स भाई हजारों लोग को शहादा देता है, तकरीर किए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई दिगर मज़ाहिब में, वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशन गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है 2 चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पिछली ने नहीं की थी। 2 जो हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकते लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है किसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, ये मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पेशा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले। नेक बंदे बंदियों का वो पहलू बता रहा हूं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। पर्दादार औरतें बेपर्दा औरतों को ऐसे देखती हैं कि जैसे इंसान नहीं है सामने, जानवर खड़े हैं। बेचारे जाकिर नायक को यहूदियों का एजेंट बना, देखो टाई पहनता है, कोट पहनता है, यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट। या अल्लाह मेरी तौबा, इतना तासुब, इतनी हकारत। हजारों आदमी जिस शख्स के हाथों कलमा पड़ गए, एक आदमी का कलमा पढ़ लेना सारी कायनात का मिल जाने से बेहतर। यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट, जो टाई लगाता है, कोट पहनता है, इतनी तंग नजर, इतनी तंग नजर। एक आपको मिसाल दे रहा हूं, तो भाइयों बहनों, बड़े गुनाहों में एक गुनाह ये भी है किसी को हकीर जान। जी, भी कल में एक प्रोग्राम, वो मुझे किसी ने बताया कि वो लाइव शो में एकदम वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जज्बाती होके चले गए। ठीक है, वो उनका अपना मसला है, मुझे किसी की जात या शख्सियत से वो नहीं। लेकिन जो एक वो फिर मैंने भी देखा, जब वो खबरें फैलती है तो हमने भी यूट्यूब पे देखा, वो जो इतना सेंसिटिव बना लिया इस मसले को। हालांकि मैं समझता हूं कि वहां जितने लोग बैठे हैं, सुनने वाले भी, और जिन पर भी तोहमतें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख नहीं है, सब आशिक हैं। सिर्फ जबान की गलतियों को, थोड़ा सा ताबीर की गलतियों को ऐसा पकड़ा जा रहा है और इसे तौहीन रिसालत का मसला बनाकर उम्मत में तफरीका और जज्बातियत को फैलाया जा रहा है। इससे गैर मुस्लिम हंसेगा, बोलेगा ये ऐसी ऐसी। डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे के पीछे पड़ गए हाथ धो के।
ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید کہیں بیان میں کہیں مردہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال کر لیا، جو کہ نامناسب لفظ ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اب وہ ایک اہل حدیث عالم صفائی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس کو اردو اتنی اچھی نہیں ہے اس کی. ہمیں پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہے. اگر نبی سے نفرت کرتے تو اسلام کی اتنی تبلیغ کیوں کر رہے ہوتے؟ وہ بیچاروں کو اردو صحیح، میں بھی ان سے ملا ہوں نا، اردو میں تھوڑی کمزوری ہے ان کے. تو ایک لفظ ان کی زبان سے ایسا نکل گیا، اب پوری دنیا نے توپوں کا رخ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں صحابہ سے بھی اور ان کو معاف کیا گیا ہے، کیونکہ ان کی نیت توہین کی نہیں تھی. دیکھو نبی سے بڑی توہین تو اللہ کی توہین ہے نا. کوئی اللہ کی توہین کرتا ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کر، کہ ایک بندہ ہے جو بیابان زمین میں اس کی سواری، اس کا سامان سب گم ہو گیا. اب وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی کہ بھئی اس صحرا میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا. آنکھ کھلتی ہے تو اس کے فوراً سواری اس کے سامنے، پانی سب کچھ. خوشی سے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. خوشی بہت زیادہ ہے. بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، نکلا کیا اس کے منہ سے؟ شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب، ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہین کی. بھائی انسان ہے یار، کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ. اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا، اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. انسان ہے، کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے، نکلتا کچھ ہے منہ سے. یہ تو دن رات ہم دیکھتے ہیں. بعض دفعہ بولتا کچھ ہے، سنائی کچھ دیتا ہے. تو یہ ہماری جو حواس ہے نا، یہ انسان کے حواس ہیں، اس میں بہت غلطیاں ہوں گی، بہت کچھ الٹا پلٹا ہوگا، بہت کچھ غلط ہوگا. اللہ نے کہا سوری کر لو، معذرت کر لو، لیکن یہ سوری کی بھی قبول نہیں کرتے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، آپ نے فرمایا اخطا من شدت الفرح، اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بیچارے کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے. پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی، بس ہو گیا تو ہو گیا. مطلب یہ کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کا لفظ، جو غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب، اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا لیا کہ بھئی ہم تو پروگرام بھی نہیں کرتے اور یہ اور وہ، اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو، کسی کی نیتوں پہ ہم شبہ نہیں کرتے، مگر بہرحال یہ علمی لحاظ سے اور سنجیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا. اور میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے، یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں تو گستاخی ہوتی بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. انکا ہو، موت واقع ہونے والی، وانہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، آپ یہ کہہ سکتے تو قرآن تو کہہ سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پہلا خطبہ دیا ہے، صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی نبی پر موت واقع ہو گئی، نبی دنیا سے چلے گئے، تو ہم کیسے، یعنی وہ تو بہت سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے. حضرت عمر نے اعلان کیا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی ہے گردن اڑا دوں گا میں اس کی. یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو مشن کی تکمیل ہی نہیں ہوئی، ابھی تو اسلام پوری دنیا میں نافذ ہوگا، پھر نبی دنیا سے جائیں گے. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. ماتا، موت وقت لگایا کہ یقیناً ہو چکا ہے یہ کام، تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا.
اور من کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ خود قرآن نے بھی کہا نا، غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، یہ افواہ تھی۔ تو اللہ جب نبی کی زندگی کی اطلاع ملی ہے، حوصلے بحال ہوئے، تو اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی چکے ہوتے تو حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مشن نبی لے کر آئے ہیں وہ مشن تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں۔ افا ام ماتا، اگر محمد پر موت واقع ہو گئی، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ کام بالفرض ہو بھی گیا، آپ خود سے آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، تو تم نے دین سے واپس، تو بھائی اسلام کے صاف ستھرے عقائد ہیں، اس کو زیادہ پیچیدہ مت بنو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ درجے کی برزخی حیات ملی ہے، اور اس حیات کا تعلق آپ کے جسد اطہر سے ہے، اس لحاظ سے آپ کو زندہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی ہے، اور اس کا اس قبر مبارک سے تعلق بھی ہے اور جسد اطہر سے بھی تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم بولو بھائی نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے شہداء کو حیات دی، حالانکہ وہ بھی موت کا شکار ہوتے ہیں، ان کی بیویاں عدت گزارتی ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو ہمارے نبی کی بیویوں نے بھی عدت گزاری، ان پر نکاح حرام تھا کیونکہ یہ نبی کے تقدس کے خلاف ہے کہ آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے، کیونکہ اللہ نے سب کی مائیں بنا دیا ان کو، باقی عدت انہوں نے گزاری ہے، وراثت تقسیم نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو کہ مرتے ہی نہیں ہے تو لہذا ہماری وراثت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہے نا یہ وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی پیغمبر صرف علم کی وراثت ہے پیغمبروں کی، تاکہ ان کے مال پہ لوگوں کی نظر نہ ہو۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہمارے ہاں معاشرے میں جذبہ، عمل کے لحاظ سے مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، کتنا پیارا شعر کہا شاعر نے کہ ایمان کی شرط کیا ہے کہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہو۔ آگے پیار کی ڈیفینیشن جو شاعر نے کی ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ نہیں کہ پروگراموں کا بائیکاٹ کرو۔ اس اہل حدیث عالم کا بیچارے کا میں کبھی کبھار، ابھی تو میں نہیں دیکھتا تھا، ایک دو دن سے میں نے دیکھنا شروع کیا، تو وہ ہر آدمی کبھی کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کبھی میں نہیں جانتا ہوں اہل حدیث عالم کو، کہیں ممکن ہے انہوں نے بھی کچھ کوتاہیاں کی ہوں یا نہیں کی ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک دو پروگرام میں نے دیکھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ کس گڑبڑ ہے، معاملہ کیا چل رہا ہے، خام خامے پیچھے پڑ گئے ہو ایک ایسی چیز کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔